क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शान अपने बंदों को 3 ग्रोहों में तकसीम फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक अस्हाबुल यमीन का ग्रोह होगा जो दाएं जानिब होगा, और दूसरा ग्रोह अस्हाबुल शिमाल का होगा जो बाएं जानिब होगा, और तीसरा ग्रोह मुक़र्रबीन का होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के सामने होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला शानू ने मुक़र्रबीन के लिए जो जन्नत के अंदर नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा उनका ज़िक्र फरमाया इख्तिसार के साथ, वरना वो जन्नत जो हमेशा हमेशा रहने वाली होगी, जिसकी नेमतें कभी कम नहीं होंगी, हमेशा नेमतें बढ़ती ही रहेंगी। दुनिया की नेमतों पर ज़वाल होता है, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है, वो अपनी उम्र पूरी कर लेती है। हर चीज़ दुनिया में, इंसान भी पहले बच्चा, फिर बड़ा होता है, फिर एक कद पर आकर रुक जाता है, और फिर उसके अंदर कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, और बिल आखिर मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है। ये तो इस दुनिया का हाल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने जो जन्नत बनाई है, उस जन्नत के अंदर किसी नेमत को ज़वाल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला शानहू जवानी अता फरमाएंगे तो हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अल्लाह ताला शानहू सेहत अता फरमाएगा तो हमेशा सेहतमंद ही रहेगा, बल्कि सेहत में क़ुव्वत ही आती चली जाएगी। वहाँ उन नेमतों में इजाफ़ा है, वहाँ नेमतों में कमी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने मुक़र्रबीन को जो कुछ जन्नत में अता फरमाना है उसका ज़िक्र फरमाया, और फिर जो जन्नत अल्लाह ने अस्हाबुल यमीन को देनी है, अबरार को देनी है, उसका ज़िक्र फरमाया। बड़ा फ़र्क है। अल्लाह फरमाते हैं जो मुक़र्रबीन हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़रीन, कि इस उम्मत के शुरू के जो लोग होंगे, अव्वलीन जो लोग होंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, ताबईन हैं। एक हदीस में है कि खैरुल कुरूनि करनी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा है और फिर मेरे बाद आने वाला यानी ताबईन का, फिर उनके बाद आने वाला ज़माना यानी तबा ताबईन का, ये बेहतरीन दौर है। इस दौर में मुक़र्रबीन की तादाद कसीर होगी। बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि पूरी दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे तो उसका ज़िक्र है कि जब अव्वलीन में से मुक़र्रबीन ज़्यादा होंगे और बाद में आने वालों में से मुक़र्रबीन कम होंगे। लेकिन बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं और ज़्यादा रुझान इसी तरफ है कि इससे मुराद ये उम्मत है, इसलिए कि कुरान पाक इसी उम्मत को मुखातिब करता है। पहली कौमों का भी ज़िक्र फरमाता है, लेकिन इस उम्मत का, ये कुरान इस उम्मत की विरासत है और ये उम्मत खैरुल उम्म है। इसलिए कुरान ही से इन मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर फरमाई है कि इससे मुराद इस उम्मत के अव्वलीन और इस उम्मत के आखरीन हैं। तो मुक़र्रबीन ख़ास लोग हैं। कुछ लोग ख़ास होते हैं ना घर के, वो घर के भेदी होते हैं।
ہر ایک ہمراز نہیں ہوتا، تو مقربین تھوڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آنے والے لوگوں میں سے مقربین کی تعداد کم ہوگی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی شانہ ابرار کا ذکر فرماتے ہیں، اصحاب الیمین کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہ پریشان نہ ہو میرے بندے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، وہ پریشان نہ ہو یہ سن کر کہ مقربین میں شروع میں تو تعداد زیادہ ہوگی، آخر میں بہت تھوڑے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، تو پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، وہ کثیر تعداد میں اولین میں سے بھی ہوں گے اور کثیر تعداد میں آخرین میں سے بھی ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ مقرب جو ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہوں گے، ان کے خاص اعمال ہوتے ہیں۔ اب مقربین میں ہم جب غور کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات نے پچھلے جمعے کے بعد گھر جا کر سورہ واقعہ کو دیکھا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا اور اس میں غور کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کیا کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا قرآن، ہے کوئی تدبر کرنے والا؟ تو جو نصیحت کی آیات ہیں وہ اللہ نے آسان کر دی ہیں، ان سے مسئلے اخذ کرنا مشکل کام ہے، یہ علماء اور فقہاء کرام کا کام ہے، لیکن عبرت حاصل کرنا، قرآن پاک کو یاد کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ اللہ نے آسان کر دیا۔ تو اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے تو واضح سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جہاں مقربین کا ذکر فرمایا، ان کی جنت کا ذکر فرمایا، تو آج میں نے اس میں غور کیا، گنتی کی میں نے، جو مقربین کے لیے اللہ نے جنت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے 11 آیتیں بیان فرمائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کی جنت کا ذکر کیا وہاں 10 آیتوں کا ذکر کیا۔ جب ان انعامات کا گنتی کی تو مقربین کے لیے وہ انعامات جو جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ 8 تھی، اور اصحاب الیمین کی جنت میں جو نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی وہ 7 تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مقربین کی جنت کے لیے جو نعمتوں کا ذکر فرمایا وہ اصحاب الیمین کی کو ملنے والی نعمتوں سے کہیں بہتر تھی۔ غور کیا کریں، ہم دنیا کے اندر بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں اچھے سے اچھی نعمتیں مل جائیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھو میری جنت کی طرف، دوڑو میری جنت کی طرف، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ نے وہاں ایسی نعمتیں بنا رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل پر اس کا وہمہ گزرا ہے کہ اللہ نے جنتیوں کے آنکھوں کا سرور کیا بنا رکھا ہے اور دل کا سرور کیا بنا رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جنتی جب جنت کے دروازے پر جائے گا نا تو جنت کے دروازوں کو دیکھ کر کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ بتایا جاتا تھا نا وہ تو سب غلط تھا، یعنی اس سینس میں کہ جو ہم سمجھتے تھے دنیا میں یہ جنت کا دروازہ تو اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اسے فرشتے کہیں گے کہ یہ تو جنت کا دروازہ ہے، ابھی اس کے اندر تیرے لیے اتنی نعمتیں ہیں، تو ابھی اسی میں محو ہو گیا۔
سونے کا دروازہ، اور جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها۔ جب میدان حشر سے فارغ ہو کر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ شانہ کا حکم ہوگا نا کہ اب چلو جنت کی طرف، یہ جو مقربین ہوں گے نا ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ میدان حشر میں کوئی مشک اور عنبر کے ٹیلے ہوں گے، وہاں سیر کرنے کے لیے بھیج دے گا کہ ہم باقیوں کا ذرا حساب لے لیں۔ یہ وہاں کی سیریں کرنے کے لیے چلے جائیں گے اور باقیوں کا ہوگا حساب۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ چلیے حساب ہو گیا، اب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، چلیے جنت میں۔ وہ کہیں گے ابھی تو ہم نے تھوڑی دیر ہوئی ہے سیر کی ہے۔ فرشتے کہیں گے 50,000 سال گزر گئے ہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب یہ جنت کی طرف جائیں گے، پلسرات سے گزریں گے، پلسرات جو جہنم کے اوپر بنائی گئی ہے، اس سے جب گزر جائیں گے تو جنت کے دروازے کے قریب 2 چشمے دیکھیں گے۔ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک چشمہ ہے، پھر ایک دوسرا درخت ہے، اس کے نیچے ایک چشمہ ہے۔ یہ دوڑیں گے اس چشمے کی طرف، ایک چشمے سے نہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ان کے جسم کی ساری آلائشوں کو ختم فرما دیں گے، اور دوڑ کر جا کے دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ان کے باطن کو، ان کے اندر کو پاک صاف فرما دے گا۔ اب اندر کوئی گند نہیں ہوگا اور ظاہر میں بھی کوئی گند نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ان کے لیے جنت کے لباس کا بندوبست فرمائے گا۔ یہ جنت میں جانے سے پہلے جنت کی تیاری کریں گے، اور جب جنت کو دیکھیں گے تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے لکھا یہاں جنت میں کہ میں ہی اللہ ہوں، اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جنتی بن جاؤ، یہ تقاضا کرتا ہے، جہنم سے بچ جاؤ، یہ تقاضا کرتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے